सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिया ख़ान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। सुप्रीम कोर्ट में कुछ हलचल चल रही है आज सुबह से, और इनफैक्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का भी कुछ एक मौक़िफ़ सामने आया है, वो भी देखेंगे कि आज क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये कि आइनी बेंच को जुडिशल ऑर्डर के बगैर ही तब्दील कर दिया गया है, तो वो हो सकता था, नहीं हो सकता था, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए थे बिकॉज़ ऑफ द 26वीं तरमीम की वजह से। तो अगर फुल कोर्ट बनता है और अगर फुल कोर्ट मतलब बन जाता है तो उसमें वो बैठ सकेंगे, नहीं बैठ सकेंगे, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और 190 मिलियन पाउंड केस की जो सज़ाएं हैं, अगर वो हाई कोर्ट में अपील की जाती है और अगर वो हाई कोर्ट में वो लोग जाके चैलेंज करते हैं, तो क्या उनके रिलीफ के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा खालिद साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बड़े अरसे बाद आज आपने हमें टाइम दिया है ना। क्या करिए, कोई सेहत के हालात और बस इस तरह से फ्लू वगैरह 2 और इस तरह के वीक्स, मामला। हाँ, जी लेकिन आई एम थैंक यू सॉरी सो फॉर वेरी दैट, मच। लेकिन आई वाज नॉट इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद। अच्छा, मुझे कहीं जाना था उधर लाहौर की तरफ, कश्मीर की तरफ, बस इस तरह से हुआ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर जी टाइम। यू आर थैंक यू। वेलकम, आप ऑलवेज इनफैक्ट वेलकम आज भी आप मलिया। बीमार थे, जी फिर भी मैंने आपको जहमत दी नहीं थी, नहीं, लेकिन बिल्कुल बहुत कोई शुक्रिया। जहमत। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलचल चल रही है, बातें इधर से उधर निकलती आ रही हैं सामने, जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ भी आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या दुरुस्त है, नहीं है? मलिया देखें, ये केस क्या है भला, ये कजिया क्या है? ये हम्म छोटी सी बात थी। हम्म सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया हम्म अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, रिट जुरिस्डिक्शन में। और वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में जो सेक्शन है 221 ऑफ द कस्टम एक्ट, तो उसे चैलेंज किया गया था। हम्म और उसको, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था प्योरली। ठीक है। और इससे सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की गई, अपील तो पुरानी है, अच्छा। लेकिन ये डिसाइड हो चुका है 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि जो आईनी अपीलें होंगी, यानी नीचे वाली कोर्ट भी अगर, यानी जो आर्टिकल नया इंसर्ट हुआ है 191A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये कहा गया कि 3 तरह की जुरिस्डिक्शन दे दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। ठीक है। एक तो 184 था आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। पहली बात ये हो गया। बी उसमें आ गया कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें, कोई ऐसा केस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, या किसी सब्सटेंशियल लॉ को या किसी भी लॉ को, उसकी वायरीज को अगर चैलेंज किया जाए। वायरीज का चैलेंज करने का मतलब यही होता है कि अगर कोई लॉ मेकिंग हुई विच इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर कोर्ट के पास ये अख्तियार मौजूद होता है कि उसे अल्ट्रा वायरीज करार देते हुए स्ट्राइक डाउन कर सकती है। फिर उसके पास जो तीसरी जुरिस्डिक्शन है वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। इस केस का ये हुआ कि ये केस गलती से, उसमें एडिशनल रजिस्ट्रार साहब जिन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हुआ, नज़र मोहम्मद उनका नाम है, नज़र अब्बास साहब ने गलती से, यानी ये एक मिस्टेक है उनकी तरफ से, उसमें कोई इंटेंशन नहीं होती, गलती से ये केस प्लेस कर दिया बिफोर दी रेगुलर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर वो इफ ही इज अ सीनियर पर्सन, तो उनसे इस तरह की गलती असल में हो जाता है। ये देखें ना, बहुत ज़्यादा काम होता है और उसमें वो अकेला इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें पूरा स्टाफ, यानी काफ़ी सारा अमला इन्वॉल्व होता है। वो सारा चेक करके, पढ़ के, एक एक चीज़ के फोरम डिसाइड करता है कि किस फोरम का केस है। तो चले, उनसे वो ओवरलुक हो गया, ओवरसाइट हो गया, जो भी हुआ, एक इनएडवर्टेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द एडिशनल रजिस्ट्रार। ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो सीनियर प्योने जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके बेंच में लगा, तो होना ये चाहिए था कि वो खुद कहते, इससे पहले जितने केसेस उनके पास लगते रहे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की इंटरप्रिटेशन थी या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व था, तो वो यही कहते रहे कि इसकी हम समाअत नहीं कर सकते, हम नहीं सुन सकते, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भिजवाया जाए। पहले तो यही करते रहे, लेकिन इसमें उन्होंने उसका कॉग्निजेंस ले लिया। ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादा गलत हुआ।
اگر انہوں نے انہیں مارک کیا تھا کیس یا ان کی طرف وہ کیس آ گیا تھا، ان سے بلا کے پوچھ سکتے تھے کہ بھائی یہ ہمارا جورسڈکشن نہیں بنتی، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جورسڈکشن لائز ود دی کانسٹیٹیوشنل بینچ، ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بجائے اس کے کہ وہ اسے واپس بھجواتے، انہوں نے اس کی سماعت شروع کر دی. انہوں نے نوٹس کر دیا. نیکسٹ ڈیٹ پہ یہ ہوا کہ وکلا صاحبان آئے تو پتہ چلا کہ کیس بینچ میں فکس نہیں ہوا. اس لیے فکس نہیں ہوا کہ انہیں پتہ چل گیا، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف کیس بھجوا دیا. اور وہ بھجوایا بھی کس نے؟ وہ جو ایک کمیٹی ہے انڈر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی ہوئی، جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، یہ اس کا حصہ ہیں، ہی از پارٹ آف دیٹ. اچھا، تو انہیں کہا گیا کہ اس کیس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کمیٹی میں تشریف لائیں. انہوں نے کہا نہیں، میں اس پہ آرڈر دے چکا ہوں، آرڈر پاس کر چکا ہوں کہ ہمیں پوچھے بغیر یہ کیس ہم سے واپس وڈرا کیوں کیا گیا. اب پوچھنے کی بات نہیں بنتی تھی، اس لیے کہ میرا وہ کام ہی نہیں، میرا وہ اختیار ہی نہیں. آفس نے ایک غلطی کی، اس غلطی کو وہ ریٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کی درستی کے لیے انہوں نے کیس واپس منگوا لیا. تو آپ نے کاگنیزنس لے کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے اس بینچ سے. اور اس کے علاوہ پھر بینچ کو تبدیل بھی تو کر دیا گیا نا، پھر تبدیل کر دیا گیا. تو وہ کیا جا سکتا تھا جوڈیشل کوچ کی اس کی بغیر؟ جی دیکھیے نا، اب بینچ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ بینچ اس کیس کی سماعت کر پاتا. کیس چلا گیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو. انہوں نے اب ان کے پاس کیا ہے کہ کنٹیمپٹ پٹیشن ہے. کنٹیمپٹ پٹیشن بھی نہیں، پٹیشن کسی کی طرف نہیں ہے، انہوں نے نوٹس لیا خود اور ایڈیشنل رجسٹرار کو کنٹیمپٹ نوٹس جاری کیا. اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ چلیں، کنٹیمپٹ میں صرف اتنا دیکھا جاتا ہے کہ واقعی اس نے ہمارے کسی آرڈر کی ڈیفائنس کی، کسی آرڈر کو بریچ کیا، کسی آرڈر کو کمپلائی ود نہیں کیا، اور یہ توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے. یہ کنٹیمنر اور عدالت کے درمیان ہوتا ہے معاملہ. وہ جو ایڈیشنل رجسٹرار صاحب ہیں، ان کے اور عدالت کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو ان کی، آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا نا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی، جو بھی غلطی تھی اس کی سزا کے طور پہ انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. وہ OSD ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایڈیشنل رجسٹرار نہیں ہیں اس وقت. اب جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ کنٹیمپٹ انہوں نے نوٹس لے لیا، اب اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے امائکس مقرر کر دیے. اب امائکس کون مقرر کیے؟ امائکس کو ہم کہتے ہیں فرینڈ آف دی کورٹ، ٹھیک ہے، جو کورٹ کو اسسٹ کریں. وہ غیر جانبدار لوگ ہونے چاہیے جو کسی کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ یا کسی بھی لیگل میٹر پہ کورٹ کو اسسٹ کر سکیں. اس میں تو کوئی اس طرح کی اب بات نہیں رہی. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی توہین عدالت ہوئی، آپ سزا دے سکتے ہیں. اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دی رسپانس آف دی کنٹیمنر، دین یو کین پروسیڈ فردر ان اکارڈنس ود دی کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ اینڈ انڈر آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس طرح یہ کر سکتے تھے. انہوں نے اس میں امائکس مقرر کر دیا، جی ہاں آپ ہمیں اسسٹ کریں. کون کیے؟ ایک منیر ملک صاحب کی، سینئر وکیل ہیں، پاکستان کے قابل احترام ہیں، لیکن ان کا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک واضح موقف ہے. پھر حامد خان صاحب کو انہوں نے امائکس مقرر کر دیا. حامد خان صاحب ہی از دی پیٹیشنر بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے. یہ دو ہو گئے. آج یہ ہوا کہ ہونا نہیں چاہیے تھا یہ. آپ کسی اور کو، اگر کوئی آپ کو ضرورت ہے اس طرح کی اسسٹنس کی، کوئی اور وکلا لے لیں. پاکستان ذرا بھرا ہوا ہے بڑے سینئر، بڑے جورسٹ اور بڑے سیزن قسم کے لائرس ہیں پاکستان میں. تو آج اٹارنی جنرل صاحب نے اس پہ اعتراض اٹھایا، اور ان کا اعتراض بڑا ویلڈ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے چاہتے ہیں پہلے سے، انہوں نے تو یہی رائے دینی کہ آپ سن سکتے ہیں. ان کی رائے انہوں نے اسسٹ، یعنی یہ پیٹیشنر، یہ تو پارٹی ہے، سمجھے نا. ایگزیکٹلی، یعنی یہ تو خود ہی اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ تو پارٹی ہیں، یہ تو کورٹ میں آئے ہوئے ہیں. دے شوڈ ناٹ بی کالڈ ایز اے امائکس کیورائے، ٹھیک ہے. انہیں نہیں بنایا جانا چاہیے، نیوٹرلٹی نہیں ہے نا، نیوٹرلٹی نہیں. تو انہوں نے کہا پھر چلیں اسے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. شاہ صاحب بڑے سیزنڈ جج ہیں، سمجھدار جج ہیں، کمپیٹنٹ جج ہیں، ساری باتیں ان کا احترام اپنی جگہ. لیکن آپ نے یہ کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب سے کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں، پھر آپ نام دے دیں. انہوں نے کہا جی میں کوئی نام نہیں دیتا.
یعنی کورٹ کو چاہیے نا اسسٹنس، تو کورٹ خود ہی دیکھے. تو کہانی اسے توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کی سائڈ سے بھی 2 بندے لے لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سائڈ سے 2 بندے، اور یہ جو 2 بندے یہ ہماری سائڈ سے، یہ کس کی سائڈ سے ہوئے؟ یعنی آپ کو قطعاً آپ پارٹی نہیں بننا چاہیے کیسز میں. اور یہ اتنا قضیہ نہیں تھا. مطلب ہے کہ یہ تو فار ریزن کیا گیا تاکہ ان کو بھی کہا جا سکے کہ آپ کی طرف سے بھی آ جائیں. بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کا جو کام کرنے کا ہے، یعنی آپ کے پاس 57,000 60,000 کے قریب پینڈنسی تھی بیفور دی ایلیویشن آف دی یحییٰ آفریدی صاحب ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان، اس کا ڈسپوزل کریں. وہ کرنے کی بجائے اب پوری قوم پہ اس کیس کو آج 3-4 دنوں سے سوار کر دیا. ہر بندہ اس میں سوچ رہا ہے یہ آرڈر کیا تھا، کیسے ہوا، سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے. تو یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے. لیکن اس حوالے سے کل بڑی زبردست اور زوردار قسم کی سپریم کورٹ کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی. یہ سارا کچھ انہوں نے لکھ کے تو وہ کلیریفائی کیا کہ یہ اس کیس کا بیک گراؤنڈ تھا، یہ غلطی سے وہاں پہ لگ گیا. اٹ واز اے بونافائڈ مسٹیک. اس میں کوئی میلافیڈے نہیں تھا، کوئی بدنیتی انوالو نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کہہ رہے ہیں کہ کیس جو ہے، آپ کو کیا مطلب، وہ بھی آبویسلی انہوں نے تو فائل تو کرنا ہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آئینی بینچ کو کرنا چاہیے ریزالو، یا پھر وہ ریگولر بینچ کے سامنے ہی رکھا جائے گا؟ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس تو فکس ہو گیا ہے نا، 27 ڈیٹ پڑ گئی ہے اس میں، جنوری کی. ٹھیک ہے. تو وہ اسی نیکسٹ ویک میں میرے خیال میں کس کے سامنے پھر رکھا جائے؟ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جائے گا نا. دیکھیں وہ تو ڈائریکٹ پٹیشنز آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو. 184 آرٹیکل ہے جو کانسٹیٹیوشن کا، اسے انووک کیا گیا، اور وہ اوریجنل جورسڈکشن ہے جو 184 کی اس جو 191A ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ 184 کے تحت یہ جورسڈکشن ہوگی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہی حق بنتا ہے، استحقاق ہے، ان کی جورسڈکشن ہے، ان کا ڈومین اور پرویو ہے کہ وہ اس کی سماعت کریں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس ہی جائے گا نارملی. صحیح. اور اگر اب یہ جو ہے آئینی بینچ کی تبدیلی کے بعد اگر فل کورٹ بنتا ہے راج صاحب، تو پھر اس میں جسٹس منصور علی شاہ بیٹھیں گے اس فل کورٹ میں یا نہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ تو وہی متاثر ہوئے تھے اس آئینی ترمیم سے، 26ویں آئینی ترمیم سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کا پاسبل ہوتا تو انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ پاسبل نہیں. فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کا سوال ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی استدعا کی گئی ہے، تو وہ لگے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے، اور منصور علی شاہ صاحب ہی از ناٹ پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ رائٹ ناؤ، تو اس لیے تو ہی کین ناٹ بی سیٹ ان. اور فل کورٹ کا تو ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وہ بنتا ہی نہیں، پاسبلٹی نہیں بنتی. ٹھیک ہو گیا. سب سے بڑی چیز 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو وہ تھا رزلٹ، وہ سامنے آ گیا سب کچھ. ٹھیک ہے. سزائیں ہو گئی ہیں 14 سال 7 سال اور یہ سب کچھ. اب سزائیں سننے کے بعد اگر یہ لوگ ہائی کورٹ میں جا کے اپنا یہ چیلنج کرتے ہیں کیس اور سب کچھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف کا چانس ہے؟ کچھ ان کو تھوڑی وہ دیا جائے گا، ریلیف دیا جائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اپیل تو ہر ملزم کا رائٹ ہوتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا. اور جو نیب آرڈیننس ہے اس کی سیکشن 32 یہ کہتی ہے کہ کوئی ملزم بھی اگر کسی آرڈر سے کسی ججمنٹ سے ایگریوڈ ہوتا ہے تو ہی کین فائل اپیل بیفور دی کنسرنڈ ہائی کورٹ ود ان 30 days. 30 دنوں کے اندر انہوں نے اپیل فائل کرنی ہی ہے. اب جہاں تک ہے ریلیف کی بات، تو اگر دیکھا جائے، چونکہ میں نے ایویڈنس نہیں پڑھی ہوئی اس کیس کی، ظاہر ہے میں وکیل نہیں تھا، لیکن جو ججمنٹ لکھی گئی ہے وہ میں نے دیکھی، تو اٹس اے اسٹرانگ کیس اگینسٹ عمران خان اینڈ بشرا بی بی. اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ انہیں کوئی ریلیف مل پائے گا، کوئی خاص ریلیف مل پائے گا. کہیں اگر ان کی ذات میں کمی وغیرہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. یہ ایکویٹل کا کیس قطعاً نہیں ہے، بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے فار دی پروسیکیوشن. ثابت شدہ کیس ہے، ایڈمیٹڈ کیس ہے، سیلف ایڈمیٹڈ کیس ہے. عمران خان صاحب نے ایک مسٹیریس مینر میں پورے سار انداز سے کیبنٹ سے اس کی اپروول لی، اور اپروول یہ تھی کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ سے ملک ریاض صاحب نے چونکہ ایک سیٹلمنٹ کر لی تھی NCA سے، اور NCA نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے ملک سے اتنے پاؤنڈز، یعنی وہ 500 پاؤنڈز کی ایک بات ہو رہی ہے کہ 500 پاؤنڈز آپ کے ملک کے یہاں پہ ہم نے کانفسکیٹ کیے ہیں. تو اس پہ پھر ملک ریاض صاحب نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ باقی رقم رہنے دیں، اگر حکومت چاہتی
تو وہ جو 500 کی حد تک جو باقی 190 ملین سے الگ جو رقم تھی اس کی بنیاد پہ وہاں پہ کیس لڑ سکتی تھی، لیکن اس میں ٹائم لگنا تھا. عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیس فائل کریں گے یا یہ سیٹلمنٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈز میں پاکستان کو لٹا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ واقعی میں ٹھیک کہتے ہیں یہ، چونکہ آپس میں ان کی ملک ریاض صاحب کی بھی اور بانی پی ٹی آئی کی بھی آپس میں کنائیونس تھی. تو وہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اکاؤنٹ تھا ملک ریاض صاحب نے جس میں فائن جمع کروانا تھا، ٹرانسفر کرنا تھا، وہ 190 ملین پاؤنڈز جو رقم تھی وہ ان کا اکاؤنٹ نمبر جو حکومت نے کیا وہ یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ دینے کی بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ جس میں فائن جانا تھا وہ دے دیا، اور اس میں وہ رقم آ گئی. یہ ٹوٹلی یعنی کنائیونس کے ساتھ ہوا، ملی بھگت کے ساتھ ہوا، اور اس طرح سے غلطیاں تو نہیں ہوتی. نہیں، حکومت پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ فائن کی مد میں چلا گیا. اور پھر خان صاحب کون ہوتے تھے، کس کیپیسٹی میں، پرائم منسٹر کی کیا کیپیسٹی تھی کہ وہ کسی ملزم کا فائن وہ جمع کروا رہا ہے خود اور اسے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی الٹیریئر موٹیوز تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرسنل گینز تھے، پرسنل بینیفٹس لیے گئے جو بالکل تش تمام ہیں کہ انہوں نے کیا کیا وہاں سے حاصل کیا. 240 کنال زمین بنی گالہ میں فرح گوگی صاحبہ کو الاٹ کی گئی، اس کے علاوہ کروڑوں روپے نقد دیے گئے. 458 کنال یہ زمین ہے القادر ٹرسٹ کی، اس کی حالت دیکھیں کہ 4 سالوں میں 200 اسٹوڈنٹس روحانیات تو ہوتا ہے لیکن روحینیت کی تعلیم حاصل کر پائے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم ونس اگین. راجد صاحب انشاءاللہ دوبارہ بھی ضرور میں آپ کو آنا پڑے گا، بس اب آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کو آنا پڑے گا دوبارہ اسٹوڈیو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سو ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.